औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वकीलू अदऊ शुरकाकुम, और कहा जाएगा उनसे बुलाओ अपने शरीकों को। फदऊहुम, बस वो बुलाएंगे उनको। फलम यस्तजीबू लहुम, बस वो नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे। लहुम वराउल अज़ाब, और वो अज़ाब देख लेंगे। लौ अन्नहुम कानू यहतदून, काश कि बेशक वो उस वक़्त जो वो हिदायत पा जाते, उस वक़्त का पछतावा होगा। देखिए पहली बात तो ये यहाँ पे की गई। देखिए जैसे एक सीक्वेंस है ना, कब्र में जब हम उठेंगे पहला सवाल क्या होगा? मन रब्बो का, मन रसूलों का, मन दीनों का। तो यहाँ पे भी अल्लाह के बाद यहाँ पे पहली बात क्या कहेगी? कीला दू शुरकाकुम, बुलाओ अपने शरीकों को, बुलाओ जिन्होंने अल्लाह के सामने खड़े कर दिए थे, अल्लाह के बराबर जो जिनको तुमने लाल लगा लिया था। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल जो यहाँ पे उनसे पूछा जा रहा है, ये उसी चीज की अक्कासी करता है जो कब्र में सवाल जवाब होने हैं। यही चीजें जाके वहां पे भी जो है पूछी जाएंगी। वह यौमा युनादीहिम, और उस दिन वो निदाह देगा उनको, वो पुकारे। युनादीहिम लफ्ज किससे है? नादा। नादा का माना क्या होना है? आवाज देना, पुकारना। या लामात मज़ारे लगा हुआ है, हम जो है वो जमीर लगी है। वह यौमा युनादीहिम, और उस दिन वो पुकारेगा उनको, आवाज देगा। फयक़ूलु, बस वो कहेगा अल्लाह तबारक व तआला, माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, अजब तुम किससे है? इजाबा। इजाबा का माना क्या होता है? कबूल करना, मानना। ये वही यस्तजीबु, यहाँ पे बाबे इस्तफ़आल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे सीधा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, क्या जवाब दिया था मुरसलीन को तुमने? मुरसलीन रसूलों को, नबियों को, पैगंबरों को। जो कहा गया ना कि कब्र में सबसे पहले पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा मन नबियों का। तो यहाँ पे भी पहले शरीकों के बारे में, अल्लाह के बारे में जो है वो उनसे, उनके अल्लाह के बराबर जिन्होंने, और फिर जो मेरे रसूल आए थे उन रसूलों का कितना माना था तूने, कितनी बात मानी थी। देखिए रसूलुल्लाह सल्लम की बात को डिसऑन करके, बात ना मान के हम उनकी नाराजगी जो है वो बोल लेते हैं। जब हम उनकी सुन्नत के अलावा जो है वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, जितनी बिदात हम में जो है वो घुस गई हैं, हम उस रसूल की बात को जो है वो एक तरफ से नफी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर दूसरे दिन पूछा जाएगा उनसे, और यौमा युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, और जिस दिन वो पुकारेगा उनको, बस वो कहेगा क्या जवाब दिया था रसूलों को, क्या जवाब दिया था पैगंबरों को। फ़आमियत, आमियत लफ्ज़ किसे? आमियत माना क्या होता है? लफ्ज़ तो इसमें से देखिए क्या है? ऐन, मीम, ये क्या माना हुआ इसका? अंधा। बस अब ते जो है वो गायब मुअन्नस के लिए लगी हुई है, जमा मुअन्नस के लिए। फ़आमियत जमा मुअन्नस के लिए। बस अंधे हो जाएंगी, अलैहिम उन पर, अल अंबाउ खबरें। उस वक़्त उनको कुछ होश नहीं रहेगा। जैसे जिस वक़्त जो मुशरिक होंगे, जो काफिर होंगे, जो अल्लाह और उसके रसूल से जो है वो अल्लाह और उसके दीन से दूर रहे होंगे। अब एक सेकुलर है, कम्युनिस्ट है, उससे पूछा जाएगा मन रब्बो का, वहां पे तो उसको कोई समझ नहीं आएगा कि मैं क्या जवाब दूंगा। जब उससे पूछा जाएगा मन दीनों का, उसको पता ही नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, मोहम्मद कौन है। मतलब क्या है कि उस वक़्त उनके ज़हन जो है वो बिल्कुल वाश हो जाएंगे, उनके ज़हन बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे, उनकी खबरें सारी ज़हन में से खत्म हो जाएंगी। यौम-ए-ज़ीन, उस दिन, फहम, और फिर वो इधर उधर देखेंगे। ला यतसालून, वो सवाल भी नहीं कर सकेंगे, किसी से पूछ भी नहीं सकेंगे। कब्र में किसी से पूछना है हमने कि किसको मन रब्बों का जवाब क्या है, मन रसूलों का जवाब क्या है, मन दीनों का जवाब क्या है। तो वहां पे भी उस दिन जिस वक़्त दिमाग को कहते हैं ना फक करके उड़ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगी, और उस वक़्त जो है ला यतसालून, किसी को पूछ भी नहीं सकेंगे, सवाल भी नहीं वो कर सकेंगे उसमें से। हाँ, फामा, देखिए ये जो एक्सेप्शन है ना, ये एक्सेप्शन जो है वो क्रक्स है पूरे कुरान पाक का। फ़अम्मा मन ताबा,
پس جس نے توبہ کی، جو پلٹ آیا، جو لوٹ آیا، وہ آمنا اور ایمان لایا، وہ عمل صالحا اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے، فعسا پس، عسا کا من ہوتا ہے شاید، امید، ممکن ہے۔ یہ بندہ جب کہتا ہے تو پھر ایک چانس ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے، لیکن جب بادشاہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کہ بادشاہ نے کر گزرنا ہے یہ، اور جب یہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی جائے فاسا، تو مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ہو کے ہی رہنا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی چانس نہیں ہوتا امید کا، ممکن کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا ہے کہ میرے لیے وسیلہ مانگا کرو، کہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گی، اور امید ہے کہ وہ میرے لیے ہے۔ تو یہاں پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت لگائی گئی ہے فعسا، پس ہو سکتا ہے ان یکون من المفلحین، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائیں مفلحین، فلاح پانے والوں میں سے۔ اور جب یہ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ یہ گارنٹیڈ ہے، یہ الہی مور ہے، یہ لکھ دیا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ فَأَمَّا مَن تَابَ، پس جس نے توبہ کی، جو پلٹا، وَآمَنَ اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، یہی ہم سے مانگا گیا ہے کہ توبہ کر لو، گناہ ہوتے ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اس کے بعد تہیہ کر لو کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں، اور آئندہ کے بعد جو ہے وہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اور اعمال اپنے صالح کر لو۔ جو کچھ بھی کیا ہوگا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی جو ہے وہ ہوں گے گناہ، تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ سمندر اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا ہے ان سب کے برابر ہوں گے، تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اور یہ کب تک مہلت ہے؟ یہ مہلت ہے موت کا آخری گرگرہ آنے تک، اس سے پہلے۔ اب چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آ جانی ہے، تو یہ کسی مومنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے پھر یہی ہے۔ پوچھا کہ کب تیاری کریں؟ انہوں نے کہا موت سے ایک دن پہلے۔ انہوں نے کہا موت تو کل بھی آ سکتی ہے، کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابھی سے تیاری کرو۔ تو یہ نو اور نیور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا مومنٹ ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم توبہ کریں اور پلٹ آنے کا جو ہے وہ صرف ایک تہیہ کر لیں۔ تہیہ کریں گے تو پھر فاسا ان یکون من المفلحین، ہو سکتا ہے پھر کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور لیکن جب اللہ نے کہا تو پھر یہ یقیناً میں آ جاتا ہے، پھر یہ امید ہے یا شاید نہیں رہتا، پھر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے جب اللہ کی طرف نسبت ہو اس کی۔ ربک، اور پروردگار تیرا، یخلق، وہ کیا کہتے تھے مکہ والے؟ اگر یہ نبوت اترنی تھی تو یہ کوئی ولید بن مغیرہ یا کوئی بڑے کسی سردار کے گھر اترتی، یہ کیا ہوا ہے یتیم بچے کی طرف جو ہے وہ اتر آئی ہے؟ تو یہاں پہ ان کی اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ربک، اور پروردگار تیرا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور پہلے رہ گئی، جب یہ کہا گیا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو پھر عَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں پہ عقل کا اندھا بنا رہا، جس نے اس راہ کو نہیں دیکھا، جو یہاں پہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جو ہے اس نے ہدایت نہیں پائی، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ پھر آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ جس نے یہاں اللہ کو اس کی نشانیوں سے نہیں پہنچانا، وہ وہاں پہ بھی یہ وہ اندھا ہی رہے گا۔ ایسے ہی ہوں گے جن کا بالکل جو ہے وہ واش ہو جائے گا دماغ، اور اس وقت وہ دائیں بائیں منہ پھریں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ گمراہی کے راستے پہ پڑ گئے۔ تو اب یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اگر ہم جو ہے وہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھیں گے، اللہ کے کہے ہوئے پہ نہیں چلیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہم اندھے ہیں، ہم بصیرت کے اندھے ہیں، ہم بصیرت کے بہرے ہیں، ہم بصیرت کے گونگے ہیں۔ ہم حق سننا نہیں چاہتے، ہم حق کہنا نہیں چاہتے، ہم حق دیکھنا نہیں چاہتے۔ جو دنیا میں اندھا رہا وہ پھر آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ واپس آ جائیے سبق پہ۔ اور ربک، اور وہ کہتے تھے اس وقت کہ یہ نبوت کسی سردار کے گھر میں کیوں نہیں اتری؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت تو بنی اسرائیل کا خاصہ رہی ہے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ ان کو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویر کس بات کا تھا؟ وہ یہی تھا کہ یہ شریکے کے گھر میں، چچا کے گھر میں کیوں چلے گی، تایا کے گھر میں کیوں چلے گی، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھی نبی کا بھی پوچھ کے لگایا کہ ہاں کس کو لگانا ہے۔ تو مکہ والے بھی جب یہ کہتے تو پھر اختیار اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کا نہ ہوا، اختیار تو ان کی خواہش ہو گئی، وہ ہوائے نفسہ ہوگی جو کہتے تھے کہ نبی اس کو ہونا چاہیے۔
یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ربوں کا اور پروردگار تیرا یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، اور یختار لفظ کس سے ہے؟ اختیار ان سے۔ اختیار ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پسند کر لینا، اختیار کر لینا، چن لینا۔ وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے اختیار کا حق، یہ حق ان کا نہیں ہے، یہ حق اللہ کا ہے۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے۔ جیسے سورہ حج میں کہا گیا اللہ یستفی، اللہ وہ منتخب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولن بھیجے ہوئے رسول، ومن الناس، اور لوگوں میں سے۔ اللہ نے چن لیا جبرائیل علیہ السلام کو، اللہ نے چن لیا میکائیل کو، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی اسرائیل علیہ السلام کی۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی اللہ نے محمد کو چن لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور باقی انبیاء کرام کا بھی یہی اللہ کا اختیار ہے۔ بندہ اس میں جو ہے وہ جتنی ان لوگوں کی اس وقت خواہشات تھیں وہ ساری ہوائے نفسہ تھیں کہ اس کو بنا دیتا۔ اگر ہوائے نفسہ کے اوپر دنیا چلنے لگ پڑتی تو ایک منٹ کے لیے بھی دنیا قائم نہ رہتی۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، وتعالی، اور بلند ہے، اما یشرکون، جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ بلند ہے ان چیزوں سے۔ وہ جو ساری کی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے، اللہ کی ملک میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ساری کی ساری دنیا جو وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑے، اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ یکتا ہے۔ وَرَبُّكَ، اور پروردگار تیرا، یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلان ان سے، صدورہم، صدر، سینوں میں سے۔ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، وہ دل میں پلنے والی خواہش کو بھی جانتا ہے۔ اس سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خواہش پلے گی۔ جو رنجشیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سامنے رکھ چھوڑی ہیں انہوں نے، جو سازشیں جو منافق کرتے ہیں دل میں رکھ چھوڑی ہیں، اور جو کوئی اعلان کرتے ہیں، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ لہ الحمد، لیے اسی کے، جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ تمام کے لیے، تمام انواع و اقسام کے لیے ہے۔ لہ الحمد، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ فی الاولی، دنیا میں بھی، والآخرہ، پہلے میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا ہی حکم ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور طرف اسی کی تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں سامنے ہمارے رکھ دیجیے۔ پہلی بات کہے گی وَقِيلُوا ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے شریکوں کو۔ فَدَعُوهُمْ، پس وہ بلائیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس وہ نہیں سنیں گے ان کی۔ جن کو آج ہم اللہ کے علاوہ اپنا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اپنا وہ ہے ملجا و ماوا مانتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں پہ۔ جن لیڈروں کے پیچھے آج ہم اپنی جانیں جو ہے وہ تیاگ دینے کو تیار ہیں، وہ کوئی ہاتھ نہیں پکڑائے گا وہاں پہ۔ صرف اور صرف وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہ رسی جو ہے نا وہ اللہ ہی کی رسی ہوگی، جس رسی کو جو ہے وہ اگر پکڑا ہوگا تو وہی رسی کام آئے گی۔ دیکھیے یہ موت کا وقت، قیامت کب آنی ہے؟ کوئی دور نہیں ہے قیامت۔ جس کی سانس نکل گئی قیامت اس کے لیے آ گئی۔ وہیں سے شروع ہو جائے گا کہ ہاں کون جو ہے وہ کس طرح لے کے، کس طرح لینے والے کس طرح آئے ہیں، اچھے ریشمی لباس لے کے آئے ہیں، یا یہ کہ وہ کھدر اور وہ مارتے کوٹتے جو ہے وہ یہاں سے لے کے جائیں گے۔ تو قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد تو پھر وہ درمیان والا پیریڈ ہے۔ وہ درمیان والا پیریڈ بھی کیا ہوگا؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کب تخلیق ہوئی تھی؟ ہمیں تو ہوش تبھی ہے جب ہم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب اس دن پوچھا جائے گا، ہاں بلاؤ، کوئی جواب نہیں دے گا، اور وہ عذاب دیکھیں گے، پھر وہ کہیں کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے۔ تو آج موقع ہے، ہدایت اللہ نے دی ہوئی ہے، قرآن ہمیں دے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رول ماڈل ہمارے سامنے ہے، ان کی آپ کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ تو کاش ان لفظوں سے ہم بچ جائیں۔
ان لفظوں سے ان لفظ لو انہم کانوا یہتدون. جب اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ، اور پھر دوسری بات وَیَوْمَ يُنَادِیهِمْ فَیَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ. پھر پوچھا جائے، جس دن پکارے گا وہ پوچھے گا، کیا پوچھے گا؟ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِینَ، کیا جواب دیا تھا رسولوں کو؟ اب رسول کو کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا کرتے آئے ہیں وہاں سے؟ آج ہم نے رسولوں کو کیا، رسول کی بات کو نہ ماننا رسول کی جو ہے وہ ایذا دینے کے مترادف. جتنا کچھ ہم نے جو ہے وہ دین میں جو ہے وہ اپنے لیے ایڈ کر لیا ہے. کیا جو چیزیں آج جو ہے وہ رائج ہو چکی ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا وہ ثواب نہیں تھا اس وقت جو آج ہم نے جو ہے وہ شامل کر لیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے ان چیزوں کا کوئی حکم دیا تھا؟ ہم نے قرآن کو صرف ایک عملیات کی کتاب بنا کے رکھ دیا. رات کو بھی میری کسی سے جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی. انہوں نے جب ایک آیت بھیجی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ آپ لکھ کے لگا لیں، جنوں سے، سانپوں سے جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی ریفرنس ہے تو مجھے بتا دیجئے. قرآن میں لکھا ہوا. میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں نے کب کہا نہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بزرگوں نے ایسے نہیں ثابت شدہ. میں کہ بزرگ کچھ نہیں ہوتے. ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کے یا صحابہ کرام کے ریفرنس سے سامنے ہے، تابعین کے سامنے سے ہے، تبع تابعین کے سامنے سے ہمارے تک پہنچی ہے، وہ ٹھیک ہے. ایک ویری جو ہے وہ ایک ویک لینگویج کہہ دینا کہ بزرگوں سے سنا ہے، تو پھر آباء و اجداد اور بزرگوں کا تو قرآن میں کتنی دفعہ کہا گیا ہے کہ تم نے بات وہ مانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں مانی اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے تو. اور اس دن پوچھا گا، کیا جواب دیے گا؟ فعامیت علیہم الانباء، دماغ بھگ کر کے اڑ جائیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا اس میں سے. اندھے ہو جائیں گے دماغ اس وقت، کوئی خبر اس میں نہیں رہے گی. پھر وہ ادھر ادھر اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا. وہ پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ اچھا کیا جواب دیا تھا، کہ جب رسول نے آگے ہمیں دعوت دی تھی ہم نے رسول کو اس کے بدلے میں کیا جواب دیا تھا؟ جب قرآن ہمارے سامنے تھا اس قرآن کو پڑھ کے ہم نے کیا کیا تھا؟ رسول کی باتوں کو اون کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ دماغ بالکل، جس وقت کہتے ہیں نا بالکل بلینک، بالکل ہو جانا، بلینک ہو جانا، کوئی کچھ سمجھ نہ آئے، وہ حالات اس وقت جو ہے وہ ہو جائیں گے. ہاں، فَأَمَّا مَن تَابَ، یہ ایکسیپشن، کاش ہمیں یہ نصیب ہو جائے. فَأَمَّا مَن تَابَ، پس جس نے توبہ کی، وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحا، اور جو ایمان لایا اور اس نے عمال کیے صالح، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے. تو جب اللہ نے گارنٹی دے دی ہے تو پھر ہمیں اس راہ کی امید رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے، لیکن امید بھی تب ہوگی جب ہم ہدایت چاہیں گے، جب ہم اس امید کے خواستگار ہوں گے. جب ہوں گے تو تبھی جو ہوگا. فَأَمَّا مَن تَابَ، پس جس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ پس ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو پھر یہ گارنٹی ہی ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار، اور پروردگار ہے تیرا جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہے وہ اختیار کر لے. ما کان لہم الخیرہ، نہیں ہے ان کے لیے اختیار کہ وہ چن سکیں، وہ اپنی بات مان سکیں. دیکھیں، جس نے پیدا کیا اس نے چارٹر جو ہے وہ لکھ کے رکھ دیا تمہاری تخلیق کا سامنے، رول ماڈل کے طور پہ ٹرینر بھیج دیا اس نے. اب اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ رسول مجھے یہ نہیں پسند تو یہ نہیں پسند، جیسے وہ کہا کرتے تھے بنی اسرائیل والے، جیسے وہ رسولوں کے بارے میں اعتراض کیا کرتے تھے، جیسے وہ ملائکہ کے بارے میں جب پوچھا گیا کون لے کے آتا وہی، جبرائیل علیہ السلام، ہاں اگر میکائیل لاتا تو پھر ہم مان لیتے. تو یہ اختیار کسی کا نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے. سبحان اللہ ہے، پاک ہے اللہ. وتعالی عما یشرکون، یہ لفظ وہی انما ہے، اس سے جو، اور اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. بنا لیں ساری دنیا کو شریک، اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. جہاں ٹکریں مارنی ہیں مار لیں، اللہ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. فرق پڑے گا تو ہمیں ہی پڑے گا جس دن جو ہے وہ جا کے ہم وہاں پہ رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم ہدایت یافتہ ہو جاتے. اور پروردگار جانتا ہے تیرا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو وہ سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، جو خفیہ ہے، وما یعلنون، اور جو وہ منہوں پہ کہہ رہے ہیں. اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. دیکھیے، اگر ہم صرف اپنے من کی بات کو اون کر لیں، جب ہم کوئی غلط کام کرنے لگتے ہیں، ایک تھا کر کے تھوڑا پڑتا ہے سر کے اوپر، اس وقت ہم اس بات کو سمجھیں کہ کیا میں ٹھیک کروں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دوسروں کی بات میں بہت بعد میں کرتا ہوں.
اپنے آپ سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا میرے اندر وہی ہے؟ اگر میرے اندر وہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اندر میرے کچھ ہے باہر میرے کچھ ہے تو پھر منافق ہوں میں، پھر میں کہتا کچھ ہوں میں کرتا کچھ ہوں، میری زبان پہ کچھ ہوتا ہے میرے سینے میں کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اور جو میرے سینوں میں ہے دونوں اللہ کو پتہ ہیں۔ تو جب اللہ جب چھپائے نہیں چھپے گی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب ہے ہی وہی ٹھہرا، وہی خالق ہے، بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتے، تو پھر کدھر منہ کر کے پھر رہے ہیں؟ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا ہی حکم ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے ہمیں۔ تو ابھی موقع ملا ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ مہلت سے فائدہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن تَابَ، ہم توبہ کر لیں، ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، جو گزر چکا سو گزر چکا، اب اس لکیر کو مت پیٹتے رہیں ہم توبہ کر لیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اور پھر یقیناً پھر اللہ نے جب کہہ دیا ہے تو اللہ کا عصا بھی جو ہے وہ یقیناً ہے، اللہ کا عصا کہہ دینا بھی جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، اس گارنٹی کی امید رکھیں ہم، لیکن شرط وہی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ اور وہ سیدھا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، یہ فلاح ہے، میں فلاح جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں ڈھونڈتا ہوں، وہ فلاح جو ہے وہ اخروی زندگی کے لیے محنت کرنے میں ہمیں ملتی ہے۔ کوشش کریں ہم اپنے آپ کو واپس لا سکیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے دنیا میں کتنی منافقت ہو گئی ہے، ہم زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، غیبتیں کرنا، یہ کوئی میٹر ہی نہیں رکھتا اب ہمارے لیے۔ منافق کی نشانیاں کیا تھیں؟ کون سی ایسی نشانیاں جو اس وقت ہم میں نہیں پائی جاتی؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، ہم بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کون سا وعدہ؟ امانت دیجئے تو خیانت کرے، امانت، ہر چیز امانت اللہ کی، علم امانت اللہ کی، صحت امانت اللہ کی، اللہ نے جو ہے وہ جو کچھ دیا، منصب اللہ کی امانت، مال اللہ کی امانت، سب کچھ اللہ کی امانت ہے، تو کب ہم نے اس کو چھوڑا کسی قابل؟ اور ہماری تباہی کا راز بھی یہی ہے، ہماری تباہی کے پیچھے ہمارے یہ اعمال ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے لیے ہمیشہ دوسروں کو کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، کوئی یہ نہیں کہتا میں نے کیا کیا ہے۔ ہمیں جو اپنی طرف ایک انگلی ہے، ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں، چار اپنی طرف ہوتی ہیں، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہم دوسروں سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ تو ون لائنر پیغام یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ سے سچ بولنا ہے، جب میں اپنے آپ سے سچ بولوں گا تبھی میں ٹھیک ہو سکوں گا، اور جب میں ٹھیک ہوں گا تو پھر الٹیمیٹلی معاشرہ بھی تبھی ٹھیک ہوگا۔ معاشرہ بھی تو میں اور آپ ہم سے ہی بنتا ہے، تو جب ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، بجائے دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے کے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی آنکھ میں جو شتیر ہے اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں، تبھی ہماری راہیں سیدھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ دیکھیے جب تک ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کریں گے، جب تک جتنی مرضی لمبی لمبی دعائیں مانگتے چلے جائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں گے ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلا سکیں۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب آمین یا رب، جزاک اللہ۔